नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका व इतरतिका या नूर अल्लाह। आज की ये नशरियात ग़ज़वा बदर के ऊपर जो हम K21 के अंदर मौजूद हैं, खिराज तहसीन पेश करता हूँ चैनल की इंतज़ामिया को, जो मुसलसल माह सयाम के ये खूबसूरत प्रोग्राम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। सियाक़ो सबाक़ के साथ खालिक़ कायनात ने ग़ज़वा बदर का जिक्र, जो इस्लाम का पहला तारीखी ग़ज़वा है, सूरह आले इमरान में इसका जिक्र फरमाया। इरशाद होता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तशकुरून। और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की थी, हालांकि तुम कमजोर थे। अज़िल्ला के मानी कमजोर भी कर सकते हैं, अज़िल्ला के मानी बेसरो समानी के भी कर सकते हैं, अज़िल्ला के मानी जिल्लत के नहीं कर सकते, क्योंकि नबी की जात के लिए जिल्लत का लफ्ज़ जलील होना इस्तेमाल करना शरीयत के अंदर हराम है। अल्लाह किसी पैगंबर को जलील नहीं करता, चूंकि नबी मासूम होते हैं। इसलिए कि तर्जमा कुछ यूं होगा, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आप कमजोर थे। सो तुम अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्र अदा करो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा बदर के अंदर अपने जानिसारों को, जो इस्लाम का पहला ग़ज़वा है, वो तारीख जो मुसलमान हालत रोजे में थे, और बड़ी अजीब कैफियत उनके रोजे की थी कि भुने हुए थोड़े से चने खाए और पानी पिया, ये उनकी सहरी। और जमाले रुखे मुस्तफ़ा, रुखे ज़ेबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख लिया करते थे, ये उनकी सहरी और अफ्तारी थी। इधर मुशरिकीन मक्का साजिश के तहत 1000 से ज़ैद का लश्कर तैयार करके आ गए। मादी ताकत उनके साथ, असला वाफिर मिकदार में, अफरादी कुव्वत उनके पास थी, मगर इस्लाम हमेशा तवक्कल तो अल्लाह पर चला है। 313 बाज रिवायतों में मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने, इब्न हशाम ने 316 की तादाद बताई मुसलमानों की, मुजाहिदीन इस्लाम की। 17 रमजान को यह ग़ज़वा हो रहा है। ग़ज़वा वो होता है, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूं, जिसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद बनफ्सो नफीस शिरकत फरमाएं, वो ग़ज़वा हुआ करता है। जंगें तो होती रही हैं इस्लाम से पहले और क़यामत तक होती रहेंगी, मगर कोई ग़ज़वा नहीं होगा। ग़ज़वे की खूबी यह है जिसमें रिसालत मआब ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ्सो नफीस शरीक हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, मेरे जानिसारो इस्लाम को जरूरत है। हुजूर नमाज की पाबंदी करा चुके थे, ज़कात का पैगाम दे चुके थे, अब अस्करी तरबियत की जरूरत थी।
وہ تزکیہ نفس کے بعد یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اسلام کو جب خون کی ضرورت پڑے تو ہمارے مسلمانوں میں یہ قوت، یہ بہادری ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لڑے۔ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 313۔ جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ 313 کی تعداد تھی، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ میں اختلاف نہیں کروں گا، میری تحقیق یہ ہے 313 تھے۔ اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے۔ ابھی مدینے میں نئے نئے سال تھے ہجرت کے بعد، مسلمانوں کے پاؤں جمے نہیں تھے مدینے میں، ابھی کافی معاملات پیچیدہ تھے۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ مجاہدین اسلام مسلمان تیار ہو جائے۔ کوئی 5 سے 6 ٹوٹل تلواریں تھیں، چند گھوڑے، چند اونٹ، کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی۔ مدینے سے یہ چلے، یہ میدان بدر میں اللہ کے اسلام کو زندہ کرنے والے، محراب و منبر کو بچانے والے، مسجدوں میں اذانوں کو بلند کرنے والے، یہ ابتداء اسلام کی تاریخ بتاتی ہے۔ 313، کچھ پیدل، کچھ سواریوں پہ، جس کی باری آتی وہ سوار ہو جاتا، کچھ پیدل چلتے۔ تو میدان بدر میں پہنچے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے۔ بدر میں پہنچے تو ان سے پہلے کفار، لشکر کفار مشرکین پہنچ چکے تھے، انہوں نے اچھی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کو وہ اچھی جگہ بھی نہ ملی، ریت کی زمین ملی جہاں جم کے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ شام ہو گئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، گرمیوں کا موسم تھا، بہترین بارش ہو گئی اور ریت کی زمین جم گئی، مٹی، مسلمانوں کو چلنے میں آسانی ہو گئی۔ تالاب پانی کے بھی بھر لیے، خوب جان نثاران مصطفیٰ صحابہ کرام نے غسل کیا، نہائے، نمازیں پڑھی۔ رات کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سو جائیں، آج ہم جاگیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جو تاریخی جواب دیا وہ میں اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے جرنیل، آج کی دنیا، آج کی عسکری قیادت اس جواب کو سنیں، حضور کے فرمان کو سنیں اور وجد کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میرے جان نثارو، آج تم سب سو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یا رسول اللہ ہم سو جائیں؟ فرمایا تم سو جاؤ، آج پوری رات لشکر اسلام پر پہرا دے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گا، جو اسلامی فوج کا یہ پہلا چیف کمانڈر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، زندگی میں 2 بار سویا ہوں، بڑے سکون کی نیند کی ہے۔ ایک وہ جو ہجرت کی رات تھی، مجھے رسول نے اپنے بستر پر سلایا تھا، اور ایک وہ رات جو ہم بدر کے اندر موجود تھے، سوئے تھے۔ ہم سو گئے، حضور جاگتے رہے۔ سبحان اللہ، حضور جاگتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاگتے رہے، پہرا دے رہے ہیں۔ یہاں منظر ہوگا، مولا علی فرماتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، بڑے بڑے کمانڈر جرنیل سوتے ہیں، بیچارہ سپاہی جاگتا ہے، پہرا دیتا ہے۔ رسالت امام تاجدار ختم نبوت صرف جاگے نہیں، بیٹھے نہیں رہے، دستے دعا دراز اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا 313 گنتی کے چن چن کے لایا ہو، خلاق تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، کل دن ہوگا، غزوہ سجے گا، میدان کارزار میں اتریں گے، میرے مجاہدین جائیں گے، پروردگار کرم کر دینا، کل کرم کر دینا میرے مالک کہ
اسلام کو فتح و نصرت دینا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک شانے سے گر جاتی، پھر اٹھاتے، پھر وہ کرتے، اسی طریقے سے کہ وہ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا، فرمایا کہ میرے غلاموں تم آج سوتے رہو، محمد عربی تم پر پہرا دے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، کیا مقام، کیا روح پرور منظر ہے کہ ایمان میں بہاریں آ رہی ہیں پڑھ کے اور سن کے۔ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں۔ میں جب اپنے پیغمبر کی دعاؤں کو دیکھتا ہوں، احد کی دعا کو دیکھتا ہوں، حنین کی دعا کو دیکھتا ہوں، تبوک کی دعا کو دیکھتا ہوں، خیبر کی دعا کو دیکھتا ہوں، ہر دعا کے اندر عاجزی نظر آتی ہے، انکساری نظر آتی ہے، نیاز نظر آتی ہے۔ مگر یہاں پر میرے رسول کی دعا، بدر والی دعا، کچھ انوکھی ہے، نرالی دعا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور فرما رہے تھے مولا ایسی ناز والی دعا تھی کہ پروردگار اگر کل 313 بدر کے اندر مٹ گئے، مارے گئے، تو خلاق پوری روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس دعا میں ناز ہے۔ مجھے پیغمبر کی یہ دعا بڑی پسند ہے۔ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے سمیع بصیر مولا سے کس طریقے سے دعا مانگتے ہیں کہ مولا میری لاج رکھ لے۔ میں 313 چن چن کے لایا ہوں، تیار کیے ہے، تزکیہ نفس کرایا ہے، نمازی بنایا ہے، توحید پرست بنایا ہے، مکے سے مدینے میں آئے، ہجرت کی، حبشہ میں گئے، مولا میں کٹھے کر کے لایا ہوں۔ اگر یہ کل 313 بدر میں شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، مولا روئے زمین کے اوپر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ بات مکمل کروں، وہ بارش ہو رہی تھی تو تالاب بھر لیے پانی کے۔ صحابہ فرمانے لگے اب پانی ہم کافروں کو نہیں دیں گے، یہ تالاب، یہ چشمے ہمارے قبضے میں ہیں۔ رحمت عالم نے سنا، فرمایا خبردار پانی کے اوپر پہرا نہیں لگانا، چونکہ یہ پانی کے چشمے محمد عربی کے ہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، اس سے لشکر اسلام بھی پانی پیے گا، لشکر کفر بھی پانی پیے گا۔ ہم پانی کے اوپر پابندی نہیں لگاتے، پانی کسی کا بند نہیں کرتے۔ یہ رحمت عالم کی تعلیم تھی کہ مسلمان تو مسلمان، کافروں پر بھی پانی بند نہ کرو، ان کو بوند بوند کے لیے پانی کی یہ ترساؤ نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر کو سلا دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں صبح ہو گئی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، میدان کارزار کا نقشہ دیکھا، اور حضور فرما رہے تھے یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا۔ نبی وہ ہوتا ہے، محترم ناظرین سماعت فرمائیں، کہ نبی ہوتا وہ ہے جو غیب کی خبریں دے۔ اللہ اپنے نبی کو غیب عطا فرماتا ہے، اور وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، بتاتا ہے، اللہ کے علم سے بتاتا ہے، اس کا ذاتی علم نہیں ہوتا، اللہ کی عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ تو نبی فرما رہے تھے یہاں کافر مریں گے، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں قریش کا سردار رئیس مکہ یعنی ابو جہل مرے گا۔ شروع ہو گئی جنگ۔ حضور دعا فرما چکے تھے، صحابہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ہمیں پورا یقین تھا کہ کل کا غزوہ، کل کی فتح و نصرت اس پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے گی۔ کل کا سورج جو طلوع ہوگا وہ اسلام کی فتح و نصرت کا پیغام لے کے آئے گا۔ صبح ہوئی، صفیں تیار ہو گئی، ہاں لشکر اسلام پوری رات سوتا رہا، صبح نماز فجر پڑھی، لشکر کفار پوری رات ناچتا رہا، گانے باجے ہوتے رہے، شراب نوشی ہوتی رہی۔ اسی طرح صبح ہوئی، نماز فجر ادا کر کے صفیں بنانا شروع کر دی لشکر اسلام کی، تیار ہو گیا لشکر۔ اب سب سے پہلے طے یہ ہوا
کہ نبی کے جو رشتہ دار ہیں وہ میدان کارزار میں اترے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، پکارا کہ آؤ اسلام کے خلاف لڑنے والوں. حضرت عمر نے اپنے ماموں کو آواز دی، ان کا ماموں کا لشکر کفار میں تھا اور کافر تھا یقیناً. اسی طرح کی جنگ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رنگ لے آئی. اللہ فرماتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہم قلیل لشکر کو کثیر لشکر پر غالب کر دیتے ہیں. جو افراد گنتی کے ہوتے ہیں، انسانی عقل تصور نہیں کر سکتی، اسلحہ بھی نہ ہو، تلواریں بھی نہ ہو، سامان بھی نہ ہو، سواری بھی نہ ہو، اور دور جدید کے تقاضے پورے نہ ہوں، مگر جس کے اوپر کرم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، وہ قومیں آگے نکل جاتی ہے. اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل 1000 کا لشکر فرشتوں کا لے کر بدر میں اتر جاؤ. فرمایا 5000، اے حبیب ہم 1000 کا لشکر بھیج دیں گے، اگر کم ہوا تو ہم 5000 کا لشکر بھیج دیں گے. سبحان اللہ، کیا مدد و نصرت نازل ہو رہی ہے بدر کے میدان کے اندر. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے سیاہ امامے فرشتوں کے سر پہ تھے، ہرے امامے تھے، سفید امامے تھے، اور وہ اپنی سواریوں پہ سوار تھے، اور جبریل امین اپنی سواری کو، اپنے گھوڑے کو ہیزوم بولتے تھے کہ آگے بڑھو، اور جہاں جس کافر کو اشارہ کرتے وہ ڈیر ہو جاتا، اس کا پورا جسم نیلا پڑ جاتا. تاریخ طبرانی نے لکھا کہ وہ ایسے مرتے کہ عجیب طریقے سے مرتے، جس کو انسان مارے کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ فرشتے اشارہ کرتے تو ان کا سارا منہ بالکل زخمی ہو جاتا اور جسم ان کا نیلا پڑ جاتا. تو اللہ نے فتح و نصرت دی. اس بدر کے اندر ٹوٹل مسلمانوں کا جو نقصان ہوا، 6 سے 7 مسلمان شہید ہوئے، اور ادھر کافروں کے 70 افراد مارے گئے، ان کے سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا. اسی طرح سینکڑوں کی تعداد کافروں کے لوگوں کو قیدی بنایا گیا، رسیوں سے باندھا گیا. اس میں میرے رسول کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ان کو بھی قیدی بنایا گیا، ان کے ہاتھ باندھے گئے، رسیاں باندھی گئی. جب رات کو قیدی بندھے ہوئے تھے تو ان کے کھڑانے کی آوازیں آ رہی تھی، تو میرے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے. صحابہ سے فرمایا کہ ان میں میرا چچا بھی موجود ہے. اس کی یا رسول اللہ حضرت عباس موجود ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. اور کہا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، سمجھو تو میرے چچا کے ہاتھوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کرو اور قیدیوں کی بھی ڈھیلی کرو تاکہ کچھ یہ آرام کر لے. صبح ہوئی، اللہ نے فتح و نصرت دی، کافر کفار مارے گئے، اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، غزوہ تھا. تو ابو جہل مارا گیا، 2 بچوں نے، انصار کے 2 یتیم بچوں نے اس کو قتل کر دیا. بڑا بے نیاز رب ہے، جس سے چاہے وہ اپنے اسلام کا، دین کا کام لے لیتا ہے. فرعون کو کس طرح غرق کرتا ہے، نمرود کو مچھر سے مروا دیتا ہے. یہاں آج ابو جہل کو انصار مدینہ کے 2 بچوں نے قتل کر دیا. اور میرے رسول نے جب سنا ابو جہل مارا گیا ہے، حضور نے سر مبارک سجدے میں رکھ دیا، شکر پڑا، مولا آج میری امت کا فرعون ختم ہو گیا ہے، جو اسلام کے لیے بڑا خطرناک تھا، بڑے ظلم و ستم، بڑی کھلی بربریت برپا کیے ہوئے تھا. آج اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس کا قصہ تمام ہو گیا ہے. تو ناظرین محترم، ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں گے رمضان میں بڑی برکتیں ہیں، رمضان میں بڑے فائدے ہیں، رمضان میں بڑی شہادتیں ہیں، رمضان میں بڑے غزوے ہیں. ہماری تاریخ رمضان کی ایک اہم تاریخ ہے جو بھری پڑی ہے. تو غزوہ بدر چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا. دن ہوا، فیصلے ہونے لگے. حضور کے چچا حضرت عباس کو بلایا گیا تو پوچھا، چچا فدیہ لاؤ اور اپنی جان چھڑا لو.
نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. نبی غیب دان نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتائے. فرمایا چچا جب آپ گھر سے گزر رہے تھے, چل رہے تھے, روانہ ہوئے تو میری چچی کو آپ نے کیا کہا تھا کہ گھر کے اندر اتنا سونا رکھا ہے, میں مارا جاؤں تو میرے بچوں کو دے دینا. حیران رہ گیا کہ اس گھر کے اندر میں اکیلا تھا, خلوت کا مقام تھا. بیوی شوہر کے راز کو جانتی ہے, شوہر بیوی کے رازوں کو سمجھتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اگر ایسی بات آپ بتا رہے ہیں جو میرے اور بیوی کے درمیان میں تھی, کسی کو خبر نہیں تھی, آپ اس سے بھی باخبر ہیں, تو میں آج ہی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں, خدا وحدہ لا شریک کی توحید کی گواہی دیتا ہوں, میں خدا کو واحد مانتا ہوں. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. جب کافر نبی کے غیب کو دیکھتے ہیں, علم کو دیکھتے ہیں, کلمہ پڑھ لیتے ہیں, ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر سر تسلیم خم کر لیں, بحث نہ کریں کہ حضور کا علم, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑا وسیع ہے. کیوں نہ وسیع ہو کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. نبی کہیں پڑھنے نہیں جاتے, کالج میں نہیں جاتے, یونیورسٹی میں نہیں جاتے, اسکول نہیں پڑھنے جاتے. نبیوں کو تو اللہ پڑھاتا ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں, نبی پاک ہوتے ہیں, نبیوں کو اللہ پڑھا دیتا ہے. جس کو اللہ پڑھائے اس میں کمی کیا رہتی ہے؟ تمام علوم اس میں آ جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کو رب نے پڑھایا تھا, فرشتوں سے کہا کہ تم اسے سجدہ کرو, میں نے ملوک مسجود ملائکہ بنا دیے, تم سجدہ کرو. جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تمہارے علم سے میرے آدم کا علم زیادہ ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے علم کی. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بدر میں آج بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. بدر کی در و دیوار آج بھی اسلام کی شہادت کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ آنے والوں شہداء کی قبریں گواہی دے رہی ہیں کہ صدقہ ہے اس دعا کا, میرے رسول کی دعا کا. اگر وہ دعا نہ ہوتی, 313 نہ نکلتے, آج نہ ہمیں رمضان ملتا, نہ قرآن ملتا, نہ اسلام زندہ رہتا. یہ صدقہ ہے میرے پیغمبر کی اس دعا کا جو ناز والی دعا فرمائی. یہی دعا کرتا ہوں کہ رب کعبہ ہمیں اپنے اسلاف کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اللہ جذبہ جہاد رکھے. ہم مادی طاقتوں کے آگے ڈھیر نہ ہو جائیں, بلکہ سینہ سپر ہو کر ان کے سامنے کھڑے رہیں. ہم اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو عسکری تربیت دیں, اسلام کا سچا پکا غلام بنائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو